Today we are going to talk about knowledge, and basically what is knowledge? Knowledge, we say it information, because information basically knowledge ही होता है आपके पास. इसको देखने का मैं ज़ाविया बता रहा हूँ कि मैं किस ज़ाविये से देख रहा हूँ आपको इस चीज़ को, कि जब भी हमारे पास जब कोई काम हम करते हैं वो हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं, और काम करने के बाद हमारे पास जो प्रोसेस या उसका प्रोसीजर जो हमारे माइंड सेट में स्टोर होता है ना, बेसिकली नॉलेज ही होता है कि वो दिमाग में स्टोर हो जाता है. और जब भी हम दोबारा कोई उस जैसी चीज़ को ख़राब हुआ देखते हैं तो हम उसको रिपेयर करने की, फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे चीज़ में ऑलरेडी माइंड सेट में वो चीज़ें स्टोर हुई होती हैं. सो वी कैन डू इट अगेन, कि हम उसको दोबारा रिपेयर कर सकते हैं बाय दैट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस चीज़ के बारे में. सो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, नंबर वन. नंबर टू, कि हमने वो चीज़ कहीं पढ़ी होती है, इन्फॉर्मेशन कहीं से रीडिंग के ज़रिए हासिल की होती है, कोई किताब पढ़ के, कोई आर्टिकल पढ़ के, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट पढ़ के, कुछ भी, एनीथिंग, किसी भी ज़रिए से, किसी भी सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची होती है, और वो भी नॉलेज होता है. क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जब आप किसी को आगे बताते हैं तो वो आपके अल्फाज होते हैं, वो नॉलेज, आपका नॉलेज बता रहे होते हैं. किसी को सुन के भी, तीसरा सोर्स जो है वो किसी को सुन के भी आपके पास नॉलेज आ सकता है. क्या आपने किसी को सुना, उसकी बातें आपके माइंडसेट में बैठ गई, उसके अल्फाज आपको याद हो गए, वो भी आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन आई और आपके पास नॉलेज कलेक्ट हो गई. अब नॉलेज का बेसिकली काम क्या है, हाउ द नॉलेज वर्क्स. नॉलेज का बेसिक जो काम है ना, वो आपको सबसे पहले तो इंसान बनाता है. समझ लें, जब आप के पास इल्म हो और आप इंसान ना हो, इंसान से मतलब इंसान तो होंगे ही आप, फिज़िकली तो इंसान ही होंगे, लेकिन आपका दिलो दिमाग इंसानों के लिए धड़कना बंद कर देगा, दिमाग इंसानों के लिए सोचना बंद कर देगा. सो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपके पास इल्म है और आप इंसान नहीं हैं, तो एक बात आपको हमेशा ज़हन में रख लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, फिर वो इल्म आपने विदाउट एम, विदाउट पर्पस गेन किया. क्योंकि जब भी इल्म आपके पास विद द पर्पस आता है ना, तो वो आपको कुछ बना के छोड़ता है, वो आपको रुसवा नहीं होने देता. कभी किसी के यहाँ नौकरी करने जा रहे हैं आप, कभी किसी के आगे कुछ पैसों के लिए हाथ फैला रहे हैं कि यार मैं तेरा काम करके दे रहा हूँ ना, तो मुझे बस मेरी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए बेसिकली कुछ चीज़ें चाहिए, मेरी ज़रूरियात तो पूरे कर दे, मैं तेरा काम करता रहूँगा. इसी को हम नौकरी कहते हैं ना, कि हम सारा दिन ड्यूटी करते हैं और एट द एंड हमें कुछ पैसे मिलते हैं. उसके एवज़ हमने अपना टाइम दिया है ना, टाइम दिया है, अपनी जान दी है, अपनी एनर्जी उस काम पे स्पेंड की है. उसके बाद हमें जो मुआवजा मिलना है, मनी होगी, तो उस मनी से हम क्या करेंगे, उस रकम से क्या करेंगे, उस वेल्थ से क्या करेंगे, उस पैसे से बेसिकली हम क्या करेंगे, अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे. इसके अलावा तो नौकरी हम किसी की चीज़ को नहीं ना बोलते हैं. और ये तब होता है जब आपका नॉलेज विदाउट पर्पस होता है. बिकॉज़ अगर आपका नॉलेज पर्पस के साथ हो तो वो आपको हाथ फैलाने ही नहीं देते. क्योंकि जब आपके पास नॉलेज विद द पर्पस होता है ना, तो आपको वाकई नॉलेज होता है किसी भी चीज़ के बारे में. मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ. अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर वो कंप्यूटर पढ़ेगा ही नहीं
میں نے پہلے کہا نالج از انفارمیشن. اگر وہ کمپیوٹر کے متعلق اسٹڈی کرے گا ہی نہیں، اس کے پاس انفارمیشن کلیکٹ ہوگی. اور اگر وہی بندہ اپنی فرم بنانا چاہے گا، آپ کے خیال سے کیا وہ بنا لے گا؟ نہیں بنا سکتا. کیوں؟ اس سے وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی میں فرم بنا رہا ہوں، اس کا کام کیا ہوگا. جو میں فرم بنا رہا ہوں اس میں نے ہائر کس کس کو کرنا ہے اور کس کس کام کے لیے کس کو ہائر کرنا ہے. جب اس کے پاس نالج نہیں ہوگا، لیٹس سپوز کہ اس نے فرم بنا لی، ہائر بندے کر لیے، کتنی دیر تک چلائے گا؟ سمپل سی بات ہے، کسٹمر آ کے ڈیل کس سے کرے گا؟ سی او سے. اگر وہ کسٹمر اپنی ریکوائرمنٹس بتا رہے ہیں، آئی نیڈ دا سافٹ ویئر میچ ود دا ریکوائرمنٹس، these are my requirements, so tell me, can you do it? What you will say? اس کے پاس تو کوئی جواب ہوگا ہی نہیں. کہ ریکوائرمنٹس اس نے پڑھی ہوں گی ایک سافٹ ویئر بنانے کی، تو ہی اسے پتا ہوگا نا کہ ریکوائرمنٹس اس سافٹ ویئر میں کون سے الگورتھم میں اپلائی کروں. اور یہ بیسیکلی کسٹمر چاہ کیا رہے ہیں. سو اس کے بعد دوسرا آپشن بنتا ہے جاب کا. جاب کہیں لینے جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ اس سے سوال پوچھیں گے، انٹرویو میں بار بار ریجیکٹ ہوتا رہے گا. تو کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک دن اسے کسی ایسی جگہ پہ آگے کام کرنا پڑے گا جہاں مطلب ان پڑھ اور وہ پڑھا لکھا ایک جیسے ہوں گے، برابر کام کر رہے ہوں گے. سو دس از دا نالج، پاور آف نالج. نالج آپ کو ونگس دیتا ہے، وہ پنکھ دیتا ہے اڑنے کے لیے. نالج کو اڑا کے اوپر لے جاتا ہے. آپ کے ساتھ فزیکلی پنکھ نہیں رکھتے، آپ کی سوچ اتنی ہائی ہو جاتی ہے، آپ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس نالج ہو تو، اب یہ جو میری فرم والی بات ہے اس پہ کئی کمنٹس آئیں گے کہ یار یہ بات غلط ہے. کچھ لوگ تو ان پڑھ ہیں، ان کی اپنی کمپنیاں بھی ہیں. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ نے ان کی فل ہسٹری پڑھی؟ آپ کو کیسے پتا کہ وہ ان پڑھ ہیں اور ایک کمپنی چلا رہے ہیں؟ ان پڑھ بندہ کبھی بھی کمپنی نہیں چلا رہا ہوگا. لیٹس سپوز اس کی کمپنی بھی ہے، لیکن وہ کمپنی ہونے کے باوجود بھی غلام ہے. کیونکہ میں خود جاب کر کے آیا ہوں، بالکل ایسے ہی انسان کے ساتھ. بیسیکلی ہی واز اے باس، ہی واز دا اونر آف دا کمپنی. اور ان کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا. اب جس بندے کو اپنا نام ہی نہیں لکھنا آ رہا ہو، وہ کیا کرے گا؟ دوسروں سے پوچھے گا کہ یہ یار مجھے بتا یہ کتنا حساب ہو گیا. اور ہم بتاتے تھے اس کو کہ سر یہ ہمیں یہ چیز لکھی ہے، یہ اتنا حساب ہو گیا، یہ اتنا کیش ہے، یہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. اب ہماری مرضی تھی ہم جتنا مرضی کیش لکھ دیں، ہماری ہی مرضی تھی جتنا مرضی اس کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، جو مرضی اس کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہم کر سکتے تھے. بڑا اللہ جانتے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں تب بھی تھا. آج تو خیر ویڈیو بنا رہا ہوں، آج تو ہو گئی کہ 2 نمبری کا پیسہ کبھی بچتا نہیں ہے نا. سو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یار ہم چاہ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے کبھی زندگی میں اپنا بھی کام کرنا ہے. ایک میں تھا، 2 میرے دوست تھے. ہمارا ہمیشہ سے یہ ذہن یہی تھا کہ ہمیں کبھی اپنا بھی کام کرنا ہے، اور ہم جب اپنا کام چلائیں گے
تو لوگ جو ہمیں ملیں گے، جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، وہ کبھی ہمارے سے 2 نمبری کر سکتے ہیں. سو اگر ہم آج ان کے ساتھ 2 نمبری نہیں کریں گے تو ہمارے جو امپلائیز ہوں گے وہ ہمارے ساتھ 2 نمبری نہیں کریں گے. یہ والا ہمارا مائنڈ سیٹ تھا. سو وہ نیور ڈیڈ لائک دس. اب میں بات نالج کی کر رہا تھا، تو نالج انسان کو وہ پر دیتا ہے کہ جو آپ کو پیک پہ لے کے جاتے ہیں، آپ کو انسانوں میں بیٹھنے کے قابل بناتے ہیں، انسانوں میں بیسیکلی بیٹھنے کے قابل بناتے ہیں. نالج یعنی انفارمیشن کسی بھی قسم کی ہو، وہ آپ کو انسان بنا کے چھوڑتی ہے. اور انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے. بیسیکلی انسان کا، کسی اور چیز کا نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں انسان کا کہہ رہا ہوں. اور انسان وہی ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو، اور انسانیت صرف نالج سے آتی ہے. جب نالج انسان کے پاس ہوتا ہے تو انسان کی زبان بد زبان نہیں ہوتی، اس کی زبان اس طرح کی ہوتی ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کر سکیں. 2 نمبر زبان نہیں ہوتی اس کی. جب نالج انسان کے پاس ہوتا ہے تو اس کے پاس انسانیت ہوتی ہے. اسے دوسرے کی کچھ بھی اس کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہو، دوسرے انسان کو اسے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بیکاز آف نالج، بیکاز آف انفارمیشن. یار اگر میں انسان ہوں تو وہ بھی انسان ہے، تڑپ ہے تو مجھے بھی تڑپ ہونی چاہیے نا. اس کی بیماری دیکھ کے مجھے برداشت نہیں ہوگا. کیوں؟ میں نے پڑھا ہے کہ انسان کی قیمت کیا ہے، ویلیو کیا ہے انسان کی اوقات کیا ہے. یہ اوقات بناتے ہیں آپ کے علم. آپ کا اگر آپ کے پاس علم ہے نہیں تو آپ کی سوری آپ انسان نہیں ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو علم رکھنے کے باوجود بھی، بہت بڑی بڑی ڈگریاں خیر ان کے پاس، باوجود اس کے وہ انسان نہیں ہے. اب یہ بیماری کہاں سے لگتی ہے؟ یہ بیماری تب لگتی ہے جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے لیکن علم آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. آپ نے وہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، پڑھنے کے باوجود بھی آپ نے پڑھی نہیں ہوتی. جب آپ کلاس اٹینڈ کر رہے تھے تب آپ کا مائنڈ سیٹ کہیں اور ہے. یا جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کو وہ چیز سمجھنا نہیں آیا، یا جو آپ کا ٹیچر تھا اسے سمجھانا ہی نہیں آیا، یا آپ نے وہ جو نالج گین کیا ہے، کلیکٹ کیا ہے، کہیں سے بھی کوئی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے آپ نے، اس کو آپ نے اپلائی کرنے نہیں سیکھا، اس سے آپ نے فائدہ اٹھانا نہیں سیکھا. سو تب جا کے آپ کو نالج کوئی بھی کسی بھی قسم کا بینیفٹ دے ہی نہیں سکتی. دس از دا پاور آف نالج. کہ نالج ہی آپ کو جو بھی بنانا ہے، آپ کو کہ آپ کے علم نے بنانا ہے، آپ کے انفارمیشن نے بنانا ہے. آپ کے پاس کتنی اچھی انفارمیشن ہے، کتنی بیڈ انفارمیشن ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بیڈ انفارمیشن کو ایز اے گڈ انفارمیشن یوز کریں، یہ بھی آپ کا ہنر ہے. دس از آلسو اسکل. آپ ایک گڈ انفارمیشن کا ایز اے بیڈ انفارمیشن یوز کریں، لائک ایتھیکل ہیکر اینڈ انیتھیکل ہیکرس. سیم چیز ہے دونوں کے پاس، لیکن ایک انلیگلی یوز کر رہا ہے اور ایک لیگلی کام کر رہا ہے. اب یہ جو نالج کو، مطلب میں کیا بات کر رہا تھا کہ نالج آپ کو فائدہ نہیں دے رہا. آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے، تو میں کیسے سمجھوں کہ نالج آپ کو فائدہ دے رہا ہے؟ آپ کے پاس نالج ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میرا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، تو میں کیسے سمجھوں آپ انسان ہیں کہ آپ کا علم آپ کو فائدہ دے رہا ہے؟ آپ کے پاس علم ہے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی مشین بیسیکلی your body, a human body, how it works, اس کا بھی کوئی کریٹر ہے. اگر آپ اس کریٹر کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے سمجھوں گا آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ کے علم نے آپ کو فائدہ دیا.
اگر آپ اپنے ٹائم کے اوقات اپنے ٹائم کی ویلیو ہی نہیں سمجھ رہے تو میں کیسے سمجھوں کہ آپ کے علم نے آپ کو فائدہ دیا ہے؟ اگر آپ اپنا ٹائم بیسٹ ویز کو رائٹ ویز کو بیسیکلی ایکوریٹ پاس کو ڈھونڈنے میں نہیں لگا رہے، آپ کو ایکوریٹ وے کی ویلیو ہی نہیں پتہ، تو میں کیسے سمجھوں کہ آپ کے علم نے آپ کو فائدہ دیا ہے؟ سو یہاں پہ ایک ہی چیز پیدا ہوتی ہے کہ یا تو آپ نے علم حاصل نہیں کیا، یا کیا ہے تو آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اگر ایکسپیرینس بھی ہے، آپ نے علم حاصل بھی کیا ہے، تو پھر وہ آپ کے علم دل میں اترا نہیں۔ اور اب دل میں علم کیوں نہیں اترتا؟ جب آپ علم حاصل کر رہے ہو لیکن کسی اور کے کہنے میں دل چرا کے پڑھ رہے ہیں، بیسیکلی جب آپ کام کرنے کا دل نہ کرو لیکن کوئی پریشرائز کر لو، کچھ پڑھنے کا دل نہ کر لو لیکن کوئی فورس کر لو، پڑھنا تو پڑے گا، کچھ بھی پڑھے گا۔ اور میرا خیر ٹاپک جو ہے وہ علم ہے، تو علم کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، سائنٹیفک نالج ہو، اسلامک نالج ہو، بیسیکلی اسلام بھی ایک سائنس ہی ہے، تو میں سارے نالج کو سائنٹیفک نالج ہی بولتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں اکثر دینی اور دنیاوی عصری اور دینی تعلیم بولا جاتا ہے نا، تو یہ جو نالج ہے اور ایگزیکٹ نالج میں قرآن کے علم کو ہی کہتا ہوں، کیونکہ جسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا نا، یہ بیسک ہے، بنیاد ہے قرآن، تو اسی پہ سب سسٹم، سارا سسٹم اسی پہ چل رہا ہے، لا بھی یہی ہے، سائنس بھی یہی ہے، بایو بھی یہی ہے، فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 30 پارے ہوئی ہے، پوری کائنات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما کے بتا دیا کہ یہی سب کچھ ہے، آپ کا صرف 30 پارے یا 114 صورتیں نہیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، جن کی آپ صرف تلاوت کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ خیر انشاءاللہ قرآن کے فضیلت میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، ریکارڈ کروں گا، لیکن جو میں بات علم کی کر رہا ہوں، آپ کا علم آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ آپ کا علم آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتا، آپ کا علم آپ کو لوگوں کا لیڈر بنا کے چھوڑتا ہے، آپ کا علم آپ کے پیچھے فوجیں کھڑی کر دیتا ہے، لوگوں کو آپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، آپ کی زبان خاموش ہوتی ہے، لیٹرلی آپ کی زبان خاموش ہوتی ہے، لیکن آپ کا علم بول رہا ہوتا ہے، آپ کا علم آپ کے پاس لوگوں کو اس طرح لے کے آ رہا ہوتا ہے جیسے ان کے پاس ان کو خود خواب آیا ہو کہ یار یہ بندہ اس کے پاس اتنا نالج ہے، چلو اس کے جا کے پوچھ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے علم۔ علم ہزاروں لوگوں میں ایک کو اجاگر کر دیتا ہے، لاکھوں میں، بلکہ لاکھ لوگوں کا ایک گروہ بنا ہوا ہے نا، اس میں 1,00,000 لوگ جمع ہیں، 1,00,000 میں سے صرف ایک کو علم ہے، ایک کو نالج ہے، ایک کو صحیح رستے کا پتہ ہے، وہ صحیح رستے والے کو خود بخود علم آ کے لگا دیتا ہے، تو مجھے ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، باقی تو جائے